बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जिन तक भी पैगाम पहुँचेगा उनको इब्राहीमी सुन्नत की आज की ईद जो है ये बड़ी मुबारक हो। मैं ईमानदाराना तौर पर बात कह रहा हूँ कि अगर ये सुन्नत इब्राहीमी ना होती तो मेरे पास कोई जवाज़ नहीं है कि जो हालात इस वक्त इस्लामी दौर में मुसलमानों के साथ जो चल रहे हैं उन पे इंसान को खुशी का इज़हार करे। ये बहरहाल कुर्बानी की ईद है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दे रहे हैं वो लोग हैं जिनका कि आज हम ज़िक्र खैर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए वोकल हूँ इस बात पे कि जो मोहब्बत हज़रत उमर ख़त्ताब है इसका ज़िक्र करना जो है ये हमारे यहाँ एक ना मजाक रह गया है या शायद मजाज बन गया कि हम ये कर देते हैं। लेकिन उमर ख़त्ताब से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब आप इस्लाम की बात करें, तबलीग की बात करें, तो आपने उसको नाफिज़ करना है। अगर नाफिज़ करने की क़ुव्वत नाफ़िज़ा का आपका रुझान नहीं है तो फिर बाकी काम जो है वो सारे हमारे दोस्त जो हैं, वो बहन भाई जो हैं, वो अपने अपने तौर पे जो कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस मामले में हज़रत उमर ख़त्ताब का अपने आप को मुरीद समझता हूँ कि बिल्कुल नाफिज़ करने वाला जो इस्लाम है वो नाफिज़ होना चाहिए, निज़ाम नाफिज़ होना चाहिए। इसलिए ये दीन आया है, ये सिर्फ बातें करने के लिए और वाक़यात सुनाने के लिए तो नहीं आया। आज का दिन इंतहाई खुश नसीब कि हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। ज़ियाद भाई अस्सलाम, आपने आज का वक्त निकाला है। मैं आपकी कुर्बानी का बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम वकास साहब हैं, अंजुम साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। जनाब, अल खिदमत का बहुत बड़ा रोल है और ये रोल कॉन्टीन्यूस है, और शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि अल खिदमत उन अदारों में से है जिनकी एक्सेस जो है वो फ़लस्तीन तक है, और फ़लस्तीन में इनके नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। बाकी ये जो सब मेरी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, वो बरतानिया, अमेरिका हो या पाकिस्तान है, उन लोगों से माफ़ी के साथ कि खुदा के वास्ते जिन लोगों की रसाई है पाकिस्तान में उनमें खुशकिस्मत तरीन लोग जो हैं वो शाह साहब हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर तारिक शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह कैसा हुजूर। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर समिया राहील काजी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम खैरियत से हैं आप? आप ही से बात शुरू करूं। अभी चंद बरस पहले की बात है, और ये मैं बात जो है ये तंज़न बिल्कुल नहीं कह रहा, चंद साल पहले की बात है कि एक रमज़ान था और एक रमज़ान की ट्रांसमिशन थी और उसमें भी फ़लस्तीन के ऊपर कोई बड़ा झगड़ा हो रहा था। तो मैंने उनको एक तारीख़ का एक इक़्तिबास जो है वो हदीयतन पेश किया, जिसके ऊपर लोगों ने इतनी मेरी क्लास ली कि मैं क्या बताऊं आपको, बड़ी क्लास ली कि जनाब इसका सबूत बताएं, इसका क्या है, मुसलमान इतना कमज़ोर हो ही नहीं सकता। ये वो वाक़या है जो कि 1958 का है, जिसमें कि यहूदियों ने ट्रक भरे थे मुसलमान ख़वातीन के, और उन ख़वातीन को, ये लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उन्होंने कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दी थी, और उन्होंने तवाफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैतुल मक़दस के गिर्द तवाफ़ किया था अपनी ताकत दिखाने के लिए और मुसलमानों की बेशर्मी या बेहयाई को सबूत देने के लिए। लोग इस तारीख़ी वाक़े को कंडेम नहीं करते थे, वो इस बात को डिनाई करते थे कि हम कैसे ऐसे हो सकते। लेकिन आज बताइए कि आज कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए कि फ़लस्तीन के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं नहीं सोच सकता कि आज ईद का दिन उन पे कैसा गुज़र रहा होगा। वो जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, बकरों की कुर्बानी तो शायद वो नहीं दे सकते, वो जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। इस सारी कुर्बानी को जो अभी तक उन्होंने दी है, इस पे पहले आप अपना थोड़ा सा तज्ज़िया और राय पेश करते हैं। सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौके पर हमें याद रखा कि हम अपना जो दुख है और अपना जो दर्द है वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। अपने गम और खुशी में याद आने चाहिए जी, वो हमारे अपने हैं, हमें वो खुशी में भी याद आ रहे हैं। जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत को तुम देखोगे एक जसद वाहिद की तरह, जब उसके एक हिस्से को तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म बुखार में और दर्द में उसके साथ शरीक होता है। तो हम भी, मैं तो समझती हूँ कि वो लोग तो खुशकिस्मत हैं ना, वो लोग तो उस कुर्बानी को पेश कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस बेबसी में शरीक हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैं खुद
الخدمت کی ایک کارکن ہوں جو کہ سارا سال کام کرتی ہے اور ابھی اس کے لیے بھی کام کر رہی ہے، لیکن جو بے بسی ہے نا اور جو تکلیف ہے امت مسلمہ کی، ہمیں لوگ آج بھی بہت اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کہاں ہے امت. میں نے کہا امت تو جاگ رہی ہے. اگر امت جاگ نہ رہی ہوتی تو اتنی قربانیوں کے بعد اتنی زیادہ پرعزم نہ ہوتی. میں ابھی قطر میں ایک فلسطین کے لیے پوری دنیا کی خواتین اکٹھی تھیں اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ان تک وہ امداد بھی پہنچائیں اور ان کی آواز بھی بنے پوری دنیا میں. انہوں نے اپنے خون سے ایک پرعزم اور ایک توانا آواز تو دنیا کو دی ہے. وہاں پر ایک فلسطینی رہنما نے کہا کہ 7 اکتوبر سے پہلے آپ لوگ ہمیں بھول چکے تھے، دنیا بھول چکی تھی کہ فلسطین بھی کوئی جگہ ہے اور وہ لوگ بھی کوئی مزاحمت کر رہے ہیں. تو بڑے پرعزم، میں نے کسی بھی فلسطینی عورت کو اپنی ساری قربانیوں کے باوجود کم ہمت نہیں دیکھا. اتنی پرعزم مائیں، اتنی پرعزم. ان میں جو 60,000 پرعزم ہونے کی کیا وجہ؟ ان کی پرعزم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنی اس کے وہ کہتے ہیں الاقصیٰ ہی عقیدہ، کہ وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. ان کا فید وہ اسے نا ایک عام زمین کا ٹکڑا نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو یہی سمجھ رہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے جو ایک بابرکت جگہ ہے. اور مجھے اس کی برکت کی جگہ اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے یعنی بلایا تو اس جگہ سے بلایا، یعنی مکہ مکرمہ سے نہیں بلایا، وہاں سے اٹھا کے تو مسجد اقصیٰ لے کر آئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا. اور پھر قرآن کریم میں 1 نہیں 2 نہیں 7 جگہوں پر اس ماحول کی اور اس جگہ کی برکتوں کا ذکر ہے. انبیاء کی سرزمین ہے، وہ اس لیے وہاں کے لوگ اتنے ہی پرعزم اور توانا ہیں. لیکن جو بھی آپ نے خواتین کی بات کی کہ 75% سے زیادہ جو متاثرین ہیں، 35,000 سے زیادہ لوگ جو شہید ہیں، ان میں 75% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں جو آج عید کے دن انہی کا یعنی وہ منا رہے ہیں، غم بھی منا رہے ہیں. لیکن وہ اتنے پرعزم ہیں کہ وہ بس ہم جنت میں انشاءاللہ ملیں گے. اور وہ مجھے موقع دیجئے میں بخاری صاحب کو شامل کروں. بخاری صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ بڑے پرعزم ہیں. یہ پرعزم جو ہیں وہ تو ہیں، وہ کسی وجہ سے، ہم پرعزم کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میں سمجھتا ہوں اس لیے پرعزم ہیں کہ ان کے سامنے ہدف بالکل واضح ہے. ہدف واضح ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ منزل بالکل کلیئر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور جیسے میری بیان کہہ رہی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، جو قبلہ اول ہمارے لیے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یقیناً اس لیے وہ تو پرعزم ہیں. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں بھی کوئی مایوسی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. یقیناً بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے الحمدللہ ہم اس میں پرعزم ہیں. ابھی آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ نے فلسطین کے عنوان پہ آج کے دن بھی یہ پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں اور ان کو اس چیز میں شامل کر سکتے ہیں. ہم نے اس موقع پہ بھی ان کو نہیں بلایا، سب کو آپ جمع کر سکتے تھے. تو آپ نے الحمدللہ اس میں کوئی بخل نہیں کیا. آپ نے جو کچھ آپ کر سکتے تھے، آپ کی استطاعت میں تھا، آپ نے وہ کر کے دکھا دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی وہی تعلیم دی ہے. اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل اتنا ہی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. اور آپ نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم سنا دوں اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت. ہماری بساط اور استطاعت جہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، ابھی قطر کی بیان بات سنا رہی تھی، جہاں جہاں بھی میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ، میں کہتا ہوں امت مسلمہ آج تو انصاف کی حالت یہ ہے کہ ابھی خود نیو یارک کے اندر، خود ابھی امریکہ کے اندر کل کی بات 75,000 لوگوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا جن میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. وہ غیر مسلم تھے فلسطینیوں کی حمایت میں. انہوں نے کہا ان مظلوموں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. آپ کو پتہ اب یہ انصاف پسند جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ مسلمان کیوں نہیں تھے؟ جی
میں اس بات کو ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں جی وہ اس لیے نہیں تھے کہ مسلمانوں کو اس بات کا ڈر ہے، کیونکہ اس میں شامل ہونے کے لیے مساجد میں اعلان ہوا تھا. مسلمان اس لیے نہیں آئے کہ کہیں ہمیں پن پوائنٹ کر لیا گیا تو ہم امریکہ سے ڈیپورٹ نہ ہو جائیں. اس خوف سے، رزق کے خوف سے وہ اس جلسے میں وہاں پہ شامل کون ہے؟ عیسائی شامل ہے، کرسچن شامل ہے، یہودی آرتھوڈاکس شامل ہیں. وہ یہودی شامل ہیں جو کہ وہ لمبے بالوں والے نیو یارک کے اندر اور نیو یارک کے اطراف میں رہتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست. نہیں اس میں عرض کروں، اب وہ اعلان تو مسلمانوں نے کیا نا. میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ عام مسلمانوں کی ہی وجہ سے، فلسطینیوں کی قربانیوں سے، دنیا بھر کے ہر درد مند مسلمان نے جو آواز اٹھائی ان کی حمایت میں، آج الحمدللہ مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آج وہ بھی اس آواز میں اپنی آواز ملانا وہ اپنے اوپر ایک انسانی تقاضا سمجھ رہے ہیں. وقاص بھائی کو بھی شامل کرو. وقاص بھائی، عید کے موقع پہ نا بڑی بحث ہوتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سنت ابراہیمی پہ، کہ بھینس کو قربان کرنا ہے کہ بھینس کو قربان نہیں کرنا. اور یہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو یہ بحث جو ہے یہ بھری پڑی ہے. آدھے لوگ مان رہے ہیں، آدھے لوگ نہیں مان رہے، لیکن بحث ہو رہی ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ خلوص نیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ سنت کے قریب کون سی چیز ہے. محبت، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف غور فرمائیے کہ وہ جگہ جہاں پہ 1,24,000 اللہ کے انبیاء جو ہیں انہوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، جہاں پہ میرے نبی کے قدموں کی نشان ہو، جہاں پہ اس سواری کے نشان ہو جو کہ لے کر گئے، کیا یہ سنت جو ہے وہ صرف بھینسے تک ہی رہ جائے گی، قربانی تک رہ جائے گی، یا یہ جذبہ اس سے آگے بڑھے گا؟ جی بہت شکریہ جی برادر قطب صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک نیوز کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے عید کی مناسبت سے یہ ایک خوبصورت منعقد کیا شو کہ جس میں لاہور سے لے کر اور غزہ تک لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا اور اپنے نام جو ہے اس کی معنویت کے اندر اضافہ کیا ہے. اور اگلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ذرا یہ جو ہمارے اسلام کے جو تہوار ہیں، یہ تہوار بھی انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ذات کے اندر یا اپنی مستی کے اندر مگن ہو جائے. اور یہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کا یہ تہوار آپ نے جس نے منسوب کیا ہے، کسی نے وہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ فلسطین کی جب بات آتی ہے نا کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے. ہائے ہائے ہائے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا مجھ سے کوئی گفتگو نہ. یعنی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بات ہو تو صرف فلسطین کی ہو. جو پچھلے 7 مہینے سے ہو رہا ہے اور ہماری سلور سکرینوں پر، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر جو ہے کہ لائیو چیز آ رہی ہے. اور کبھی کرتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہی بات، اور کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے. یعنی یہ ایک موقع ہے. اور ظاہر بات ہے یہ امت ہونے کی علامت ہے، یہ کوئی جذباتیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع اس موقع پر، اور ظاہر ہے حج کس چیز کا نام ہے؟ حج اجتماعیت کا نام ہے، حج قربانی کا نام ہے، حج ایثار کا نام ہے، حج حرکت کا نام ہے. یعنی یہ فلسفی آف حج جو ہے وہ یہ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی مناسب موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عقیدے سے جوڑیں، اپنے آپ کو اس ویژن سے جوڑیں کہ ظاہر بات یہ امت، اس لیے ہماری باتیں مشترکہ ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے ہماری باتوں کے دن مشترکہ ہیں. لوگ روزہ رکھیں گے، 1 مہینہ سب مل کر روزہ رکھیں گے. حج وہی ہوگا کہ جس میں پورے دنیا سے لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے ہم اللہ کے بندے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ اس سے بہت سارے پہلو ہم اس موقع پہ پاکستانی کو مبارکباد دیتے ہیں. عید کی یہ موقع ہے. ظاہر ہے ایک نیوز کی طرف سے ہم سب لوگ جو ہے کہ آپ کی خوشیوں میں برکت کے لیے بھی دعا گو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں امت کے، جو ایشوز ہیں اور جو بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے، یا ایون اب تو یہ ایک انسانیت کا رشتہ بھی ہے. یعنی اس وقت کسی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جاننے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا کافی ہے. میں ایک چھوٹا سا لیتا ہوں وقفہ اور واپس آتے ہیں. اور ایک بوسٹن کی ایک مسجد ہے جس کے اندر کہ ایک جمعے کا خطبہ تھا اور مجھے اس کا کلپ جو ہے وہ میرے ایک کزن نے بھیجا، اور وہاں پہ جلوس تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس جلوس کے اندر سوائے مسلمانوں کے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے. اور اس جمعے کے خطبے میں، میں بوسٹن کی بات کر رہا ہوں، ووسٹر کی، وہاں پہ اس نے جمعے کے خطبے میں صرف ایک بات کی. اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو 35,000 موتیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہیں تو پھر میرا سوال صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور کتنی شہادتوں کا انتظار کرنا پڑے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی, یہ جو میں بات آپ سے سنا رہا ہوں وہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے 30 سیکنڈ کا خطبہ, اس میں یہی بات ہے, لیکن یہ خطبہ جو تھا یہ شاید 5 سیکنڈ کا تھا. تو کہا یہ بھی کافی نہیں ہے, تو پھر مسلمان امت کب جاگے گی؟ تو آئیے نماز پڑھتے ہیں. تو جمعے کے لیے وہ مسجد بھری پڑی تھی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں اور ہم جمعہ بھی بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, لیکن اس جگہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بوسٹن میں ایک بھی مسلمان نہیں گیا, اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ دے ور اسکیئرڈ آف کہ ان کی ریزیڈنسی نہ ختم ہو جائے, ان کی نیشنلٹی نہ ختم ہو جائے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تقوی اللہ پر ہے, رزق اللہ دینے والا ہے, اور ہم جتنی کیپیسٹی ہے کر رہے ہیں, ہماری کیپیسٹی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ سڑک پہ جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں. علامتی اتحاد بھی نہیں کر رہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو سبق دینا چاہیے عید کے دن مثال کے طور پہ, میرے خیال میں جو خطبہ ہے, میں ایمانداری سے میں طنز نہیں کہہ رہا, میرے خیال میں خطبہ جو ہے نا وہ حاکم وقت کو دینا چاہیے. جو نماز عید کی ہے وہ حاکم وقت کو پڑھانی چاہیے. اسلام آباد میں پڑھائیں, جہاں بھی ہوں پڑھائیں, اور خطبے میں اپنی اظہار کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ہم تو جانور کی قربانی دے رہے ہیں تو ہمارا حلق میں خون آ جاتا ہے. خدا کی قسم ہاتھ کامتا ہے, میرا ہاتھ کامتا ہے. گائے کے اوپر چھری رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے واسطے نہ ہو تو میں کبھی نہ کروں, وہ اللہ کے واسطے ہوتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں. وہ لوگ اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں, وہ عورتیں بغیر اینتھیزیا کے سی سیکشن کروا رہی ہیں. اب یہ جو ساری قیامت برپا ہو رہی ہے, اس میں اتحاد مسلمین کو کیسا دیکھیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور میری جانب سے بھی پورے پینل کی جانب سے آپ کے سارے سامعین اور ناظرین کو آج کے دن کی برکتیں مبارک. آمین. اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ کیونکہ بہت متبرک ایام ہیں, یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی ہے کہ اس میں کی جانے والی جہاں عبادتیں اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہیں اور منفرد ہیں, ان پر بہت سارے منفرد انعامات کا وعدہ ہے. وہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں. تو امت کو جہاں اپنی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعائیں یاد رہتی ہیں, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری دعاؤں کا جو پہلا حق ہے وہ ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ گویا اس امت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے جذبے سے, اپنے ظاہر سے, بلکہ اپنے باطن سے, اپنی ذات کے اپنے جگر پارے جو ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گویا ایک وجودی شہادت دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس دین کے اندر بہت سارے اس دین سے وابستہ لوگوں کی کمزوریوں کے باوجود بحمدی تعالیٰ ابھی بھی ایک طبقہ ایسا غیرت مند حمیت یافتہ طبقہ موجود ہے کہ جب دین پر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے تو وہ اپنی اولادوں کو, اپنی بزرگوں کو, اپنے بچوں کو لے کر پیش آ جاتے ہیں اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پورے وقار کے ساتھ اس انداز میں قربانی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے لیے ایمان کی تقویت کا اور حرارت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں بات ہو رہی تھی تو ایک بچے نے بڑی کمال بات کی. اس نے کہا جی مجھے نہیں اندازہ کہ اس سے کتنا امت کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, میں بچپن سے اس امت کی تاریخ پڑھتا آ رہا تھا کہ لوگ ایسے قربانیاں دیتے ہیں, ایسے دیتے ہیں, تو مجھے کہیں ایمان ہونے کے باوجود یوں لگتا تھا کہ شاید اسے زیب داستان کے طور پہ اسے ذرا زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے. اس نے کہا جب میں نے خود یہ منظر دیکھنا شروع کیا کہ آج کے اس مادیت پسند دور میں, بلکہ مادیت پرست دور کے اندر بھی ہم جیسی کم و بیش مزاج کے لوگ جو ہیں وہ جب ان تک دین کے خطرے کی خبر پہنچتی ہے تو وہ ایسے اللہ ان کی ایمان کو ایسا بلند جسے کہتے ہیں نا مقام عطا کر دیتا ہے کہ عملی طور پہ ان کی قربانیوں نے میرے دل میں یہ ایمان پختہ کر دیا کہ یقیناً اتنے 1500 برس کی مسافت کے بعد آنے والوں کا اگر جذبہ یہ ہو سکتا ہے تو پہلے زمانوں میں یقیناً لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر قربانیاں دے رکھی ہوں گی جو ہم تک پہنچی ہیں. یقیناً جہاں یہ خوشائند بات ہے وہیں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سوال جس کو آج آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا, اور میں بڑے مان اور فخر سے یہ بات کہتا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک میں بھی پورے اہتمام کے ساتھ اس حصے کو, وہ جو عبادات کے خاص دن تھے جب ہم سب کا نسبتاً اپنے رب کے ساتھ زیادہ تعلق مضبوط ہوا تھا, ہم زیادہ رجوع اللہ کی اس میں ذوق میں تھے, اس وقت بھی آپ نے اس کو یاد رکھا اور آج کے اس خوشیوں بھرے دن میں بھی آپ نے یاد رکھا. اصل میں رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں نا, جب خوشی آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور جب دکھ داخل ہوتا ہے, ہر دو صورتوں میں سب سے پہلے آپ کو جو لوگ یاد آتے ہیں نا, بہت آسان سی تعریف ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہوا کرتا ہے. آپ کو شامل کرنا آج آپ کا
کا یہاں شامل کرنا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رشتے میں. اب مجھے اس بات سے نا ڈر لگتا ہے, مجھے اس بات سے خوف آتا ہے, اور مجھے یہ رات کو بھی بات یاد آ جائے نا نیند میں, تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سوچ سکتا. وہ ایک بچی جو ہے وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تم لوگوں کی, اور اس میں میں شامل ہوں, شکایت اللہ اپنے رب سے کروں گی. رب سے شکایت کرتی تو خدا کی قسم میں نہ ڈرتا. اللہ کے خدا کی قسم اگر وہ رب سے شکایت کرتی تو میں توبہ کرتا, میں معافی مانگ لیتا, میں نہ ڈرتا. اس نے کہا میں تمہاری شکایت نبی سے کروں گی جا کے. ہمیں ڈر لگنا چاہیے اس بات سے, اس بچی کی وہ شکایت لگا نہ کہیں دے, یا ہمیں یقین ہے کہ رحمت العالمین ہمیں معاف کر دیں گے؟ بلال بھائی, میرے اپنے 6 گرینڈ چلڈرن ہیں, اور مجھے بس روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ بچوں کی تصویریں آتی ہیں نا, اور آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ایک بچی, لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ بچوں کی ایک پوری داستان ہے. میں نے اپنی اس کتاب میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ آپ کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, اور آپ کو اس ہر بچے میں اپنا بچہ نظر آتا ہے. مجھے وہ باپ بھی نہیں بھولتا جو اپنے 2 تھیلوں میں اپنے 2 بچوں کو لے کے جا رہے. مجھے وہ ڈاکٹر بھی نہیں بھولتے جو کہ ٹارچ کی روشنیوں میں آپریشنز کر رہے ہیں. مجھے وہ ہسپتال بھی نہیں, جو ایک مردہ بچے کو اپنے منہ میں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے. اور یعنی کون کون سے منظر ہم یاد کریں. وہ ایک دادی بھی مجھے نہیں بھولتی, مجھے اپنے وہ 6 بچے یاد آ جاتے ہیں. وہ انہیں کہتی ہے کہ تم مجھے رات کو ضرور آنا خواب میں, مجھے بتانا کہ تم جنت میں کیا کر رہے ہو. وہ مجھے عورت بھی نہیں بھولتی جو جس کی 3 بیٹیاں اس کے سامنے, وہ اس نے ان کے وہ لاشیں پڑے ہوئے تھے. ابھی اسماعیل ہانیہ کے وہ 3 جوان بچے, وہ ان کی تینوں کی قبر, ان کی ماں ان کے ساتھ, اور وہ ایسے مزے سے یعنی پرعزم ہو کر کہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں آپ کو, اور لیکن ہم انشاءاللہ جلدی آپ سے جنت میں ملیں گے. تو یہ مناظر ہمیں ایک طرف بہت زیادہ دکھی کر رہے ہیں, لیکن عورتوں کو بہت زیادہ پرعزم بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں. وہ جو اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور تھا, وہ فلسطین کی عورتوں نے اسے ختم کیا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. ان کو وہاں سے نکالنے کی پوری وہ ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. تم ہمارا اور کیا بگاڑ سکتے ہو, تم کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے, ہماری روحوں کو نہیں قید کر سکتے. تو یہ جو عزم ہے نا, یہ پوری دنیا میں جو بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک ایمان کی نئی منزلوں سے آشنا کیا ہے, اور صرف مسلمانوں کو نہیں, پوری دنیا کے انصاف پسند عوام کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور اسرائیل کی ایسی درگت کبھی بھی نہیں بنی تھی, اسرائیل کی ایسی درگت کبھی بھی نہیں بنی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی ایسی درگت کبھی نہیں بنی تھی کہ جو کہ اسرائیل اکیلا جو ہے وہ اس وقت بنا رہا ہے. حضور اقدس اس بات سے تو آپ بخاری صاحب اگری کریں گے نا کہ وہ صحابہ جب گئے اور ان لوگوں نے ان سفیروں کو مار دیا, صحابہ سفیروں کو مار دیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وسائل کم ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ بدلہ لینا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری سفیروں کو مارا ہے. تو مسلمان جو تھے وہ بے سر و سامان بھی نکلے. تو یہ بے سر و سامانی والی جو سنت ہے نکلنے والی, اس کے اوپر یہ آرگومنٹ کیسے ہم بلڈ کر سکتے ہیں بحیثیت ایک امہ کہ ہمارے بس میں جو ہیں ہم وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے اصل کامیابیوں کے حصول کا, وہ تو اسی حقیقت میں مضمر ہے کہ ہم اللہ کی تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ضرور اپنائیں. بے شک. اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیم اللہ ان فیکم ضعفاً, اللہ نے جان لیا کہ اب تمہارے اندر وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی. یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جو آخری دور کے تھے, کہ پہلے جو آغاز میں تھے نا ان کی صورتحال, تو اب میں نے تخفیف کر دی ہے. اب جب بھی تم نے کوئی مقابلہ کرنا ہے, جنگ کرنی ہے باضابطہ, تو اس کے لیے تیاری اس انداز سے تم نے کرنی ہے کہ 1 اور 2 کا مقابلہ ہو, 1 اور 10 کا مقابلہ نہ ہو کہ کافر سامنے 10 ہوں اور 1 مسلمان ہو. اس طرح نہیں مقابلہ کرنا. وہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا وہ دور, اب وہ تمہارے اندر وہ چیز نہیں. اب تم نے 2 کافروں کے سامنے 1 مسلمان ہونا چاہیے, یہ ریشو ہو تو لڑنا ہے. تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کو اپنانا کا وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں کا پابند بنایا ہے کہ آپ نے اپنی قوت کو بڑھانا ہے
اور یا ایھا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ ساری چیزیں نظم و ضبط کی، یہ ہمارے اوپر یہ بحثیت ایک بندگی کی لازم کی یہ جو قوت کی آپ بات کریں یہ فوجی قوت ہے یا مالی قوت ہے، یہ کون سی قوت ہے؟ یقیناً اس کے اندر عسکری فوجی قوت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ من حیث الامت ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا مسلمان جو ہیں تَفَرَّقُوا. وہ تیل کے بادشاہ سلامت ہیں، اس سے بڑی قوت مسلمانوں کو اور کیا چاہیے کہ وہ دنیا کا تیل بند کر کے سانس بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر کہیں کمی محسوس ہوئی، جو آج الحمدللہ جیسے ابھی میری بہن فرما رہی تھی وہ ابھی پوری ہو رہی ہے، جو علامہ اقبال نشاندہی فرمائی تھی نا، وہ کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، تیرے پاس سارا کچھ ہے۔ اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے جائزہ لیا تیری قوت کا، ساری چیزوں کا۔ سپاہ کا کہتے ہیں اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ وہ جو قل ہو اللہ والا عقیدہ تھا نا، وہ ایمان باللہ، توکل علی اللہ جس کی آپ بات فرما رہے تھے نا، وہ کمی تھی، وہ آج فلسطینیوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ اور بے تحاشا میں سمجھتا ہوں بہادری تحور کے ساتھ وہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں تھا، وہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ جو انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری زندگیاں، یہ سب کچھ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، کیا خوبصورت بات اسی لیے مسلمان نے ثابت کیا، بالکل درست بات ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ سوچنے والی ہے، یہ سوچنے والی ہے، اور یہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں کہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں انہوں نے برطانیہ میں بھی، انہوں نے امریکہ میں بھی اپنے یونیورسٹیوں کو نہیں صرف بلاک کیا، انہوں نے سڑکیں بھی بلاک کر دیں اور شہروں کے نظام بھی بلاک کر دیے، صرف طالب علموں نے باہر جا کے کیمپ لگا لیے، پولیس کے ساتھ مقابلے کیے، اور کئی ہفتوں تک جو تھا وہ شہری نظام اس لیے بند کر دیا کیونکہ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، اور جن میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا، پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ہماری قوم آج اتنی زندہ بھی ہے جتنی ان یونیورسٹیوں کے وہ طالب علم جو اس وقت 18 سے 22 سال کی عمر میں ہوں گے؟ ان لوگوں نے اتحاد مسلمین کے لیے جو ایک مثال قائم کی ہے نہ مسلمان ہوتے ہوئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ واپس آئیے۔ الرحمن الرحیم، میں باقاعدہ بار بار یہ اس بات کا تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی جو امید ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں، اور اگر نوجوان جو ہیں وہ آپ کے سارے ٹک ٹاک فین ہیں تو ان کو نظریات کون سمجھائے گا؟ میں اس بات پہ بہت ہی زیادہ بحیثیت ایک طالب علم بھی اور بحیثیت استاد بھی، میں اس بات پہ میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں کہ ہمارے نظریات جس طالب علمی کے زمانے میں جس طرح ہوا کرتے تھے اور بڑے قوت والے ہوتے تھے، ہم نظام کے لیے لڑنا چاہتے تھے، آج فون کے لیے لوگ لڑنا چاہتے ہیں، آج لوگ پیکجز کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون کے پیکجز کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ نظریات جب قوم میں سے، یوتھ میں سے ختم ہو جائیں، میں آپ کو ایمانداری سے بات میرے دماغ میں ایک دم آ گئی، میں آپ کو یہ بات سینے پہ حلفاً کہہ رہا ہوں شاہ جی، آپ کو گواہ بنا کے، مجھے زندگی میں یونیورسٹی لیول میں اس بات کا تخمینہ بھی نہیں تھا، یا میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا بالکل کہ ہم نے پہنا کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں اندازہ تھا ہم نے پہنا کیا ہوا ہے، یا ہم نے ایک ہی کپڑے 10 دن پہنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، یا ہم نے کھایا کیا ہے، یا ہم نے کھانا کیا ہے۔ ہمیں روٹی مل جاتی تھی، ہم بڑے خوش تھے، وہ روٹی سادی کھا لیں، وہ پیاز کے ساتھ کھا لیں، وہ مرچ کے ساتھ کھا لیں، وہ چائے کے ساتھ کھا لیں تو عیاشی ہے، اور اگر اس کے اوپر کسی نے مکھن رکھ دیا تو عیاشی کی بھی انتہا ہو گئی۔ وہ جو سارے نظریات تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں گورنمنٹ کالج میں، نیشنل کالج میں، یو ای ٹی میں، ہم نے جی ٹی روڈ بند کیے ہیں، ہم نے کمز کے اوپر کھڑے ہو کر تقریریں کی، کس واسطے؟ نظریات کے واسطے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کا طالب علم جو ہے اس کے نظریہ ٹیلی فون کی لیٹ نائٹ کال سے شروع ہوتا ہے اور ٹک ٹاک پہ ختم ہو جاتا ہے؟ اس سے زیادہ نظریات آپ دینے میں ان کو ناکام رہے ہیں، تو آج ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ فلسطین جیسے ایشو کے اوپر اپنی رائے زنی کریں، زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیے بلال صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آزمائش ہو یا آسائش، یہ دونوں چیزیں انسان کو ایکسپوز کرتی ہیں،
معاشروں کو بھی اور افراد کو. جملہ کہتے ہیں دوبارہ, آزمائش ہو یا آسائش, آسائش انسان کو ایکسپوز کرتی ہیں. اچھا, اس سے آپ کا اندر باہر آتا ہے. کیا بات. اچھا, ایک چونکہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں سچی بات ہے, کوئی ہمیں اس کے اندر بھی بہت امید کے پہلو نظر آتے ہیں. انشاءاللہ آپ مجھے جب موقع دیں گے انہی 6 ماہ کے اندر, کہ جو 6 ماہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر گزرے ہیں, تو ایسے داستانیں ہیں, ایسے فلسطینیوں کی. جی, تو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے موقع دیا, دیکھیے میڈیا, تعلیمی ادارے, ہماری بے خوفی کا ذرا ایک عالم دیکھیں, بے خوفی کا نا, بچی کی یا بچے کی عمر ہوگی 7-8 سال, 9 سال, 10 سال, وہ اپنی بلی سے باتیں کر رہا ہے. میں فلسطینی کی بات کر رہا ہوں. ہوئے 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 ہوئے, وہ اس بلی کو کہہ رہا ہے, بچہ یا بچی ہے, مجھے نہیں ہے, بچی ہے, کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنی بھوک کی وجہ سے مجھے نہ کھانا, کسی اور چیز کو کھا لینا, کوئی اور چیز کھا لینا. اور یہ وہ بلی کو پیار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے, وہ اس کو مار نہیں رہی, کیونکہ اس کو بھی بلی کی بھوک کا اندازہ ہے کہ میں تو بھوکی ہوں, بلی بھوکی ہے اور یہ مجھے کھا لے گی. اس کا مطلب یہ اس کی دیکھی بھالی چیز تھی. 8-10 سال کی عمر میں قاسم بھائی ایک بچی کو یہ احساس موت, یہ احساس بعد از موت, اور یہ محبت جانور کے ساتھ جو کہ اس کا پیٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ اس بات کو صرف ایک ایگزامپل سامنے رکھتے ہوئے اب آپ اپنی نسل کو تربیت دیں تو 50 سال میں بھی اس طرح کی بچی پیدا نہیں آپ کر سکتے. جی بلال بھائی بالکل. تو کیا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین حصہ اس وقت فلسطین میں ہے؟ ہائے 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 ہائے. تو یہی ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندھی, جملہ پھر کہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین حصہ فلسطین کے اندر ہے. تو اچھا, اور اس کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی باندھی نے ان سے ایک مرتبہ استفسار کیا کہ یا رسول اللہ القدس کے متعلق کچھ بتائیے. تو آپ نے کہا کہ القدس جو ہے کہ یہ لوگوں کے اٹھائے جانے کی جگہ ہے اور جمع کیے جانے کی جگہ ہے, حشر یہیں برپا ہوگا. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تمہیں زندگی میں موقع ملے تو ضرور سفر کرو, جاؤ, اس لیے کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں سے زائد ہے. تو وہ باندھی تھی, ملازمت تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, میں کیسے جاؤں؟ تو آپ نے کہا کیا تم وہاں کی قندیلوں میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں بھیج سکتی؟ وہاں پہ لیمپ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں سپلائی کرتے؟ یہ ہم سب جو بیٹھے ہیں تو ہم سب یعنی دیکھیں ہم تو اس چیز کے ذمہ دار ہیں نا کہ جس کو اللہ نے کیا, تو ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا کریں, ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, آواز کریں. آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے کہ اس کاز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, پروموٹ کریں. جو پیسے دے سکتے پیسے دیں, جو الخدمت کی طرح وہاں کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے پوری امید ملی ہے اس پورے عرصے کے اندر. میں خود 2 مرتبہ قاہرہ گیا ہوں الخدمت کی انہی سرگرمیوں کو, کہ جو غزہ سامان بھجوانے کے لیے. انشاءاللہ آگے چل کے اس پر بات ہوگی, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سائیڈ بائی سائیڈ, جہاں ایک طرف آپ نے امت کا نوحہ پڑھا ہے, جہاں ایک مرتبہ جو بے بسی کی داستانیں ہیں امت کے لیول پر, ادھر تو جو ہے کہ غیرت کی اور حمیت کی داستانیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آج کی تاریخ میں ہم نے صرف, میں ایک لٹمس ٹیسٹ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز ہم بار بار ہمیں فون کرتے تھے کہ جی ہم جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑا تو المیہ یہی تھا نا کہ بھی چلے بھائی آپ یہ اس وقت جو بے بسی ہے کہ 36 میں سے اس وقت 34 ہسپتال بند ہو چکے ہیں, یعنی غزہ کے 36 میں سے 34 ہسپتال بند ہو چکے ہیں, 2 ہسپتال رہ گئے ہیں, مشکل کچھ نہیں ہے, بمشکل صرف چھتیں اور دیواریں, جنریٹروں میں ڈالنے کے تیل نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے ہم سے رابطہ کیا, تو ہمارے پاس یعنی نہ کوئی پالیسی ہے نہ سیز فائر ہے. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, جو رجسٹر ہونا چاہتے ہیں آپ دیں. 3000 ڈاکٹرز اینڈ ناٹ اونلی سمپل ڈاکٹرز, اسپیشلسٹ, انہوں نے اپنی پوری تفصیل دی ہے, اور ان میں سے اکثر نے کہا کہ ہم اپنا ٹکٹ بھی خود دیں گے, ہم سرو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آدھی خواتین ڈاکٹرز ہیں, وہ بھی جاننا چاہتی ہیں. یہ امید ہے کہ اس طرح سے اس وقت تک جو ہے کہ پاکستانی ہمیں 9 ارب روپیہ 900 کروڑ جو ہے کہ وہ پاکستان میں دے چکے ہیں, اس حالات میں کہ جہاں آپ کو حالات پتہ ہے ہمارے مالی حالات کیا ہیں, پاکستانیوں کے مالی حالات کی کیا کیفیت ہے. آج بھی جو ہے اس وقت جو ہے رمضان کے اندر الحمدللہ الخدمت ایک بہت بڑی قربانی کی کمپین کرتی ہے پاکستان میں. جو ہمارے ضرورت مند بھائی بہن ہیں جو سال میں ایک مرتبہ گوشت کھا سکتے ہیں, جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا گوشت, تو اس وقت بھی 50% لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ داستان کہ جو ہمیں اعتماد بھی دیتی ہیں, حوصلہ بھی دیتی ہیں, کہ جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے. مجھے برطانیہ سے ایک شخص نے میسج کیا, میرے پرانے جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں, میں افغانستان میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ افغانستان کے لیے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فلسطین کے لیے قربانی کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن یہی لوگ جو ہیں, یقین کیجئے,
اور میں اس گناہ میں شامل ہوں کہ جب یہ فنڈ ریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو آن لائن لیتے ہیں, آپ کو آن کال لیتے ہیں, لوگوں پہ اپیل کراتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد فلسطین کے لیے کیا کرتے ہیں, پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ میں بات بڑی ہمت سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس بات کو اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ عید کا دن ہو اور آپ یہ چاہیں کہ آپ ہلا گلا کریں, آپ گیمز کھیلیں, آپ کہہ کے لگائیں. ہماری مینجمنٹ نے سوچا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ یہ دن گزاریں. اس کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے, اس کے سوا اور کوئی اجر نہیں دے سکتا. آپ کچھ کہنا؟ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً جہاں پر بہت ساری ہماری کمزوریوں کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے, توجہ جاتی ہے اور دل کڑتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہاں پر بہت سارے ایسے امید افزا چراغ بھی ہیں جن سے ایمان کو دوبارہ حرارت ملتی ہے اور اس ملبے کو دوبارہ اثر نو امت کے ملبے کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے. جی میں پوری ذمہ داری سے اپنے الفاظ کی نزاکت اور اساسیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کی معنویت کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں. اور جن تک یہ پہنچ رہی ہے میرے دل سے یہ گواہی آتی ہے کہ وہ بھی کسی درجے پہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے ملیں گے. میں آپ سے عرض کروں جذبے کا عالم یہ ہے کہ میرے گاؤں کے ایک آدمی ہیں اور ہر سال میں صرف ایک فکرے میں مکمل کر دوں, ہر سال بڑی مشکل سے پورا سال پیسے جمع کر کے وہ ایک قربانی کرتا ہے. اس مرتبہ اس نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس بڑی مشکل سے میں نے ایثار کی ہے, 2 قربانیوں کے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, ایک میں اپنے علاقے میں یہاں کرنا چاہتا ہوں, دوسرا کوئی صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ یہ جو قربانی ہے اس کے پیسے وسائل گوشت جو ہے ہمارے ان بہن بھائیوں تک پہنچ جائیں جو فلسطین میں ہمارے حصے کی جنگ. میں وقفے سے واپس آتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام سے جو کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, صرف عبادات نہیں کر رہے, وہ صرف عقائد کے اوپر بات نہیں کر رہے, جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی رائے کیا ہے واپس آئیے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مجھے ایک حدیث قدسی یاد ہے, اس کے بعد میں اپنے بچوں کی طرف جاتا ہوں, ان سے بھی سوال یا ان کی بھی رائے لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ فلاں بستی کو جا کے تو پلٹ دو. پلٹنے کا مطلب ہے پلٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے 500 برس سے حالت سجدہ سے سر نہیں اٹھایا تھا اور پلک جھپکنے کا بھی وقت ضائع نہیں کیا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے اور کہا کہ یا اللہ, ایسا عبادت گزارا آدمی, اب میں تو مطلب اس امت کو پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ نے کہا جبرائیل واپس جا اور سب سے پہلے اس بزرگ کو اس قوم کے سامنے مار, پلٹ. کیوں کہ 500 سال وہ اپنے سجدے میں اپنی خاطر رہا ہے. جب میرے احکامات کی بے حرمتی ہو رہی تھی تو اس کی غیرت کیوں نہیں جاگی, اس نے کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کیا اس معاشرے میں جس معاشرے کا وہ حصہ ہے. اگر آپ کنٹریبیوٹر نہیں ہیں اور صرف اپنے تک ہیں, یہ ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے جس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے بچوں سے بات کرنا ہے. بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام علیزہ ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اسلامی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا کبھی بھی کسی بھی قوم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب تنظیمیں جو ہیں وہ اس کام کے لیے بول اٹھتے ہیں, لیکن فلسطین کے لیے کوئی کیوں نہیں بول پا رہا ہے. اس میں ساتھ والی بیٹی کو بھی دو, اس سے بھی سوال لے لیں. فلسطین میں جو لوگ ہیں انہیں کھانے پینے کا کس طرح مہیا ہوتا ہے, کھانے پینے کا نظام ایک مصر سے راستہ جاتا تھا لیکن وہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. فلسطین لوگ کے لیے کھانا مہیا نہیں ہوتا, وہ کیسے مہیا ہوتا ہے, وہ کیسے زندہ ہے کھانا کر مہیا نہیں ہو رہا. تو یہ سوچنے کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. آپ پہلے سوال کا جواب دیجیے گا کہ مسلمان تنظیمیں جو ہیں یہ متحرک کیوں نہیں ہیں. یہ پوری دنیا کے سامنے ایک سوال ہے, کر بھی رہے ہیں. کل بھی ایک اچھی خوشائند خبر ملی تھی کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ان لوگوں میں, ان ممالک کی صف میں شامل کیے جو بچوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں اور فوج کو بلیک لسٹ کیا. جی تو یہ بھی ایک, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تب پڑے گا نا جب ہم اقوام متحدہ مسلمان نہیں ہے بائی دا وے,
لیکن ہمیں اگر مسلمان امت وہ متحد ہو جائے. اس بچی کا بڑا ویلڈ سوال ہے کہ ویسے تو اقوام متحدہ پر کس چیز کی مرض کی دوا ہے؟ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ جی OIC کیا کر رہی ہیں؟ مسلمان تنظیمیں بھی اور بطور مسلمان حکومتیں بھی. سوال تو یہی ہے نا ہماری ساری حکومتوں سے، اور کہ ہم خود پہلے جاگیں تو پھر اقوام متحدہ سے بھی شکایت کریں. پہلے تو مسلمان OIC سے شکایت کریں نا کہ وہ OIC کیوں بن گیا ہے، وہ کیوں نہیں ان ساری چیزوں پہ جاگتا، اور وہ کیوں نہیں، وہ جو بنیادی آپ کی ذاتی رائے کیا کیوں نہیں جاگتا؟ ذاتی رائے یہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں اور استعماری طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی غلامی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جاگ رہے. اگر غلام نہ بنتے، اگر ہم ایک آزاد قومیں ہوتی تو وہ ہم اپنی قسمتوں کے فیصلے خود کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ جو قذافی کے ساتھ ہوا، جو شاہ فیصل کے ساتھ ہوا، وہ سب کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے انجام سے یہ سب خوفزدہ ہیں؟ وہ سب کے ساتھ ہوگا اگر انہوں نے کچھ کیا، اگر نہ کیا تو. اپنی آزادی کے لیے اگر خود بچنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو جاگنا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا. وقاص بھائی، لوگ کھانا پہنچ نہیں رہا، اور میں اپنی ذاتی ایک انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، اگر اختلاف ہو تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ ساری ایڈ جاتی ہے نا شاہ جی وہاں پہ، تو یہ پلانڈ طریقہ ہے، کیونکہ وہ ایڈ اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. آپ نے ٹھیک فرمایا. پلانڈ طریقہ ہے یہ کہ 80% آف دا ایڈ صرف پانی ہوگا، پروٹین ڈائٹ نہیں ہوگی، ٹھیک، کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوں گے، فیٹ ڈائٹ نہیں ہوگی. وہ ڈائٹ جائے جس سے کہ ان کی نسلیں جو ہے نا وہ 4 فٹ 8 انچ کے اوپر آ جائیں، اور ان کے اندر جو وہ قوت مداخلت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بڑی ہی ایک ریلائبل ریسورس کی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. دوسرے، کیا مسلمان ممالک آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا جا سکے؟ مسلمان ممالک ہی جب ماشاء اللہ تعالیٰ ان للہ و انا الیہ راجعون رشوت خور ہو جائیں تو آپ بتائیے کہ وہاں تک جو پہنچانے والے معاملے ہیں. پہلے تو میری جیب میں $5000 ہوں جو کہ میں خوراک پہنچانے کے لیے کسی کو پیش فرما سکوں ہدیتاً. اب اگلا سوال یہ نہیں آپ نے کرنا شاہ صاحب کی موجودگی میں کہ جس سامان کے لیے میں نے رشوت دی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بحث چھوڑ دیجئے. لیکن یہ قیامت نہیں ہے کہ وہاں پہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ہم اپنے جیبیں بھرنے کے لیے. جی بالکل، یعنی یہ ہماری بیٹی نے بالکل ٹھیک سوال کیا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت اویلیبل سچویشن ہے اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ 6 اکتوبر سے پہلے تقریباً 500 ٹرک روزانہ کی بنیاد پر اس 23 لاکھ کی آبادی کے لیے مصر سے جا رہے تھے زمینی راستے سے غزہ کے اندر. 500 ٹرک روزانہ. ان کی ضرورت کتنی ہے؟ 500 ٹرک روزانہ. یہ روٹین کی بات ہے جب یہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اور اس وقت جو ہے کہ اوسطن جو ہے یعنی اس وقت رکا ہوا ہے، اس وقت دونوں بارڈر بند ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں، چاہے جارڈن سے بھی اور کریم اسرائیل سے بھی، اور بھی جو ہے کہ رفح بارڈر بھی، ورنہ روٹین میں 100 سے زیادہ نہیں جا رہے. اس لیے کہ جو مطلوبہ تعداد ہے ظاہر 45 فٹ لمبی اور 11 فٹ چوڑی ایک ایسی جو ہے کہ پٹی کہ جو ایک دنیا کا جو ہے کہ سب سے بڑی جھیل ہے، اوپن جھیل کہا جاتا ہے. کلومیٹر، ہاں جی 45 کلومیٹر لمبی ہے اور چوڑائی اس کی یہ ہے کہ 10 سے 11 کلومیٹر ہے. لیکن اس وقت بھی الحمدللہ یعنی میں کم از کم دیکھتا ہوں کہ جو ممکن ہے، اور جو اقوام متحدہ یا جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی تنظیمیں ہیں، صرف الخدمت کے تحت ابھی تک جو ہے ہم تقریباً 2080 ٹن سامان، 1100 ٹن سامان پاکستان سے اور 900 ٹن سامان ہم مصر سے اندر بھیج چکے ہیں الحمدللہ. آپ کی زیادہ پرچیزنگ مصر سے؟ مصر سے، جی بالکل مصر سے، وہیں سے خرید. اس وقت بھی 38 ٹرک، جب یہ بند ہو گیا ہمارے 38 ٹرک اس وقت رفح بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اس وقت رفح بارڈر بند ہے. جی اچھا، ہم نے پھر پوری کوشش کی اس وقت تک. اچھا، انڈر گراؤنڈ ٹرک جاتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں، ذرا آپ کو تو اوپن ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسرائیل پہلے اس کو سکین کرتا ہے اور اسرائیل سے دوبارہ واپس یہ مصر میں آتے ہیں اور پھر یہ رفح میں داخل ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم نے پھر اردن میں رابطہ کیا اور اردن کے ذریعے سے ہماری ابتدائی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو اس وقت جو ہے کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہے کہ 6 چارٹرڈ فلائٹیں کہ جو پہنچی ہیں عریش مصر ہمارا سامان لے کر، 6 چارٹر. اس میں ہمیں پاکستان ایئر فورس کا تعاون حاصل ہے اور صرف ہم نے خود پے کیا، باقی ہماری ایئر فورس نے جو ہے کہ اس میں تعاون کیا ہے. 2 بحری جہاز
ہمارے اس وقت جو ہے کہ وہاں پہنچ چکے ہیں. اس وقت جو ہے کہ ایک 20 جون کو پہنچ رہا ہے اور وہ پہنچے گا جارڈن کی بندرگاہ پر. ہم نے دوسرا آپشن بھی کیا ہے کہ جہاں مصر سے پہنچا سکتے ہیں مصر سے جائیں, اور جو جارڈن ہے وہ جارڈن والا اسرائیل کے بیچ میں سے ہو کر جائے گا. تو جو ضرورت ہے بیٹی وہ اتنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت اندر ہمارے جو ہے کہ فلسطینی جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو نمائندے ہیں, یعنی کہ 5 ٹرک چاہیے تو 1 ٹرک جائے, 1 ٹرک جا رہا ہے. بالکل یہ تاکہ وہ مرے نہ رہیں زندہ بمباری کی خاطر, کیونکہ بم بھی تو اور یہ تو اقوام متحدہ کا بم ضائع جائے گا نا اگر لوگ نہیں مریں گے. تو روز کے 60 70 75 لوگ مر رہے ہیں نا, بمباری سے مر رہے ہیں. تو اگر لوگ ہی نہ زندہ رہے تو شاہ جی دنیا بھر کے جو بیدار مغز لوگ ہیں نا وہ اپنے انداز میں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اس ظلم کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ آواز اس وقت عملی طور پر اسرائیل کو روکنے کا ذریعہ بنے گی جب مسلمان حکمران, صرف فورمز نہیں, مسلمان حکمران دیانتداری کے ساتھ آپس میں اکٹھے ہو کے کمر بستہ ہوں گے اور طے کریں گے کہ اب ہم نے اس ظلم کو مزید اور جاری نہیں رہنے دینا. جس دن یہ طے کر لیں گے نا 48 گھنٹے کے اندر دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. مذاق لگ رہی ہے مجھے, مذاق کیوں لگ رہی ہے؟ مسلمان ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے اور حاکم آواز نہ اٹھائے, اور پھر آپ لوگ جب مل کے حضرت عمر خطاب کی مجھے واقعات سنائیں گے تو پھر میں کیوں نہ روؤں؟ حضور والا بات یہ ہے نا, آپ یہ دیکھیں یہ جس آبادی کا ہمارے ساتھ تنازع ہے نا, یہ جو ناجائز اولاد ہے یہودیوں کی اسرائیل, اس کی حیت ترکیب پتہ ہے کیا ہے؟ جو نیو ورلڈ آرڈر کتاب کا رائٹر ہے نا وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ اتنی قلیل آبادی ہے اور اس کے بالمقابل جن سے یہ لڑنے جا رہا ہے مسلمان, ان کی تعداد اتنی زیادہ مسلمانوں کی کہ اگر ان کا, بڑی احتیاط سے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں, اس نے کہا اگر ان کا ایک وقت کا مسلمانوں کا پیشاب یا ایک وقت کا تھوک ان کا اکٹھا کر کے یروشلم کی پہاڑی سے بہایا جائے تو اسرائیل کے اندر اتنا سیلاب آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی نہ بچے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ امت اتنی مصلیت کا شکار ہو چکی ہے, اتنی بے حمیت ہو چکی ہے, اور بالخصوص اس کے حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان میں سے اس 1 درجے کے پیشاب کی اثار کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جی میری بیٹی. السلام علیکم, میرا نام لائکہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, پھر بھی جہاں دیکھا جائے تو مسلمان ہی مظالم کا شکار ہیں, جیسے کہ کشمیر, فلسطین, چیچنیا, بوسنیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے. پہلے تو میری دعا یہ ہے کہ جتنی خوبصورتی سے اور جتنی نرمی سے یہ بیٹیاں بات کر رہی ہیں, اللہ کرے کہ یہ اپنی شادیوں کے بعد بھی اسی نرمی کا اظہار کریں. آمین ثم آمین. حضور اتنے مسلمان ہیں تو ہر جگہ مسلمانوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ بیٹا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا نا کہ امن کے ساتھ رہیں گے, خوشحال رہیں گے, سر بلند رہیں گے, ان مسلمانوں کے ساتھ کیا جن کے اندر صحیح ایمان ہوگا, وعملوا الصالحات, اور اعمال ان کے درست ہوں گے, اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے. لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سر بلندی تمہارا مقدر تب ہے جب تم سچے مومن ہو. وکان حقا علی نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے جو مومن بن جاتے ہیں نا ان کی مدد کرنا تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. تو یقیناً ہمیں من حیث الامت اپنے ان اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اتقوا فراست المؤمن. اتنی خطرناک بات کی ہے, خدا کی قسم, وہ دوبارہ کر دیں ایک دفعہ ریپیٹ. جی, اللہ کی نصرت کے دروازے تب بند ہوتے ہیں جب ہمارے اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا. انہ لم ینزل بلاء الا بالذنوب. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا نا, تو انہوں نے نماز سے پہلے 2 جملے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ یہ تھا, انہ لم ینزل بلاء الا بالذنوب ولم یرفع الا بالتوبہ. اللہ تیری طرف سے عذاب اور آزمائش تب ہی تیرے بندوں پہ نازل ہوتی جب بندے خود اپنے اعمال اس طرح کے کر لیتے ہیں کہ لازماً تیری نصرت کے دروازے بند ہو جائیں, اور یہ تب کھلتے ہیں جب بندے توبہ کر لیتے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اجتماعی طور پہ توبہ کریں. ہمیں من حیث القوم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل مایوسی والی بھی جو ہوتا ہے نا کہ بالکل ہم 100% مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں, مسلمان ہر جگہ سے خیر تلاش کرتا ہے, خیر موجود ہوتی ہے. اس سارے شر کے اندر بھی خیر موجود ہے, اس ساری ظلمت کے اندر بھی اجالا موجود ہے. اور وہ کیا ہے, ابھی یہ بھائی وقاص صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ خود پاکستان کے اندر
اتنا جو ڈونیشن آ رہا ہے, اتنا جو جذبہ آ رہا ہے, ڈاکٹروں نے ابھی پیشکش کی, میں کہتا ہوں برتی اگر ہماری حکومت کی طرف اجازت ہو, برتی کھول دی جائے کہ آؤ فلسطین میں جانے, تو میں کہتا ہوں اللہ قسم آپ جائیں گے وہاں پہ, میں بھی جاؤں گا, ہر بندہ جائے گا, کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا. الحمدللہ یہ خون پاکیزہ ہمارے اندر ہماری 100 بدعمالیوں کے باوجود موجود ہے. ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے, ہمیں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ الحمدللہ خیر موجود ہے, اور الحمدللہ یہیں سے یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا, یہ خوشبو انشاءاللہ پھیلے گی. اور قرآن پاک کا یہ اصول ہے انم یکیدون کیدا وعقید کیدا, اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی سازش کر رہے ہیں نا, برداشت کرو, اس کو برداشت کرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یہ ہمارا ایک طرز عمل, ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم آزمائش کرتے ہیں, اپنے بندوں کی آزمائش ان میں ڈالتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر بشارت ہے کامیابیوں کی انشاءاللہ الرحمن. یہ فلسطین آزاد ہوگا اللہ کے انشاءاللہ. جی میرا پتر. السلام علیکم, میرا نام کلثوم فیصل ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے میں OIC ابھی تک خاموش کیوں نظر آ رہا ہے؟ آؤ مل کے دعا کریں. اور کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا جواب دیں گے آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں؟ جواب میں یہ دینا چاہ رہی ہوں, جو ابھی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا ہے نا, اور ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی 3 صورتوں میں آئی ہے, سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں اور سورہ صف میں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ صف بندی کے ساتھ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور ہے. ہم لوگ توبہ کریں, ہم سب لوگ, OIC میں بھی ہم نے توبہ طارق بھائی نے کہا OIC کے لیے کہ اپنے اعمال کے لیے, اپنے اعمال کے لیے اور اپنے حکمرانوں کے اعمال کے لیے. میں سمجھتا ہوں شاہ جی اپنی بیان کی تحقیق کرتے ہوئے OIC بالکل خاموش نہیں ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا قرآن پاک کا اصول ہے, نبی پاک نے فرمایا, ہم بعض اوقات میں وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جو کسی کی استطاعت میں نہیں ہوتا. اب میں آپ سے ایسا مطالبہ کروں کہ آپ جائیں وہاں پہ جہاد کریں تو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے, آپ مجھ سے کریں میری استطاعت میں نہیں ہے, تو یہ مطالبہ اس وقت جو عالمی صورتحال بن چکی ہے, معاف کرنا رول کیا ہے؟ جی مرض کرتا ہوں, عالمی جو صورتحال بن چکی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا. الحمدللہ ابھی ہماری ایئر فورس کی بات انہوں نے کی, میں بہت ساری باتیں یہاں بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہماری ابھی ایئر فورس نے اپنا, ابھی تو کچھ باتیں ان کے وقاص صاحب کے علم میں جو نے بیان کر دی, بہت ساری باتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی, اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. یہ نہ آپ سمجھیں کہ جہاں 500 ٹرک جاتا تھا وہاں پہ 100 جانے سے وہ زندہ نہیں, الحمدللہ خیر جا رہی وہاں پر, اور اس کی وجہ سے وہ زندہ ہے, وگرنہ زندگی مشکل ہے. لیکن جس سطح پہ ہونا چاہیے یقیناً ہم اس کی توقع رکھتے ہیں, لیکن جیسے میں نے وہ مبارکہ پڑھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. ہمیں صبر کے ساتھ تھوڑا سا بھی انتظار بھی کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن لیں, صحیح بشارت آ کے سنتا ہوں ایک جملہ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب یہ آخری مارکہ اسی فلسطین کی سرزمین پہ ہوگا, اور یہی ظالم جو ہے نا یہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے, پتھر حجر شجر پکاریں گے یا مسلم تعال انا وراء یہودین فقتلوا, مہدی اسلام کا زمانہ, تو وہ وقت آئے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی انتظار کرنا ہے, تو لینا ہے وقفہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, اس کے بعد پتھر جو ہے, درخت جو ہے وہ بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ وہ والے امام مہدی ہیں جو کہ غائب ہیں, یا وہ والے امام مہدی ہیں جنہوں نے ابھی پیدائش لینی ہے. واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے اور کس طرح کی باتیں اپنے دل میں رکھتی ہے. جی میرا پیارا بیٹا. میرا نام کومل ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین میں موجودہ مظالم کو کیا کربلا سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کربلا میں جس طرح سے چھوٹی اقلیت نے بہت مقابلے سے طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, ادھر بھی یہی حال ہے کیا؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ظالم سوال ہے, ظالم سوال ہے. وہ آج کا کربلا, آج کا کربلا. جی آپ
بالکل وہی حالات ہیں. اس کو نا وہ جو کہتے ہیں تاریخ میں دو ہی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں. ایک فرعون قتل کرتا تھا بچوں کو اور آج اسرائیل قتل کر رہا ہے. وہ لوگ جو کہ فرعون کے مظالم سے بچ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں زندہ رکھا, اور ان کو, اور پھر کربلا کا یہ کہ بالکل سیم واقعات ہیں, ہر چیز موجود ہے اور ان تک پہنچانے نہیں دی جا رہی, پانی نہیں پہنچ رہا, ان کو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ ظلم کی داستان جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے, لیکن پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بے حسی ہے مسلمانوں کی, وہ چاہے کوفہ کے مسلمان ہوں چاہے بغداد کے مسلمان ہوں, وہ جو بے حسی مسلمانوں کی ہے وہ کربلا میں بھی نظر آتی ہے, وہ آج بھی نظر آتی ہے. لیکن ڈیفینس تب بھی نظر آ رہی ہے. میں اس کو دوسری طرف سے بھی لوں گی, اینگل سے, کہ جو ابھی بتایا وقاص بھائی نے کہ آزمائش اور آسائش ہمیں ایکسپوز کر رہی ہے. ہمیں ایکسپوز اس طرح سے بھی کر رہی ہے کہ بہت ساری جو ہمیں نا سکسیس سٹوریز بھی جو اپنی امت کی تاریخ کی جو ابھی ہمیں مثالیں مل رہی ہیں, بات کربلا میں بھی نکلتی ہے, اور وہ جو ایکسکیوزز ہیں ہمارے اپنے فیلئر کے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کربلا میں بھی خواتین کا کردار نظر آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب نہ ہوتی تو کوفہ کیوں نہیں نظر آ رہا, خواتین کا کردار تو نظر آ رہا ہے, کوفہ کیوں نہیں نظر آ رہا. لیکن مجھے آج بھی نا حضرت زینب کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں, فلسطین میں بھی اور باقی امت میں بھی. ہم بھی انشاءاللہ ان کی کنیزوں میں شامل ہونے کا انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ جو بچیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں سے بھی اکثریت اگر ان کے دل میں درد نہ ہوتا تو آج یہ عید کے دن ادھر نہ بیٹھی ہوتی, ٹھیک ہے, اور آج یہ اپنی خوشیوں میں ان کو نہ یاد کر رہی ہوتی. یہ امت اکٹھی ہو رہی ہے, آپ کو ایسے ایسے لوگ اکٹھی ہو رہی ہے, ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنانی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دین نے بھی پھیلنا ہے اور اس دین نے غالب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, یہ آزمائشیں بھی ہیں اور ساتھ میرے خیال میں جتنا. یہاں بلال بھائی مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا بیٹی کومل کے سوال کے تناظر میں, بڑا اہم شعر ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مفرد کی دعا دینا پڑے. میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے. اور آگے بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے. تو یقیناً فلسطین کے جو شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں اور معصوم بچوں کی بیٹیوں کی بڑی مماثلت ذہنیت ہے, وہ کربلائی ذہنیت ہے, حسینی ذہنیت ہے, فکر ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکسکیوزز والی ہے. حالانکہ وہ 70 جگہ پہ آپ کے خطبات ہیں مدینہ سے جب آپ نکلے ہیں تو وہاں سے لے کے کربلا تک, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ کسی کو نواسہ رسول کا پتہ نہیں تھا. آج بھی آپ کو نہیں لگتا کہ امت کا مزاج جو ہے وہ کوفی ہے؟ بالکل نہیں, کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں دونوں چیزوں کو بالکل حقیقت پسندانہ تجزیے کے ساتھ آگے جانا چاہیے. جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں خیر کو اور امید کے دامن کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی یا اسکرین پہ ہمیں دیکھنے والا کوئی ایک شخص بھی جرت کر سکتا ہے اس بے باکی کی کہ وہ یہ کہے کہ حالات بڑے پرسکون ہیں, بڑے نارمل ہیں, بالکل جو ہے نا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً بہت ساری کمیاں موجود ہیں, لیکن اس ساری یہ جو ابتلا ہے, آزمائش ہے, اس کا نتیجہ خیر کا پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا کی 700 سے زائد مقامات پر 700 سے زائد میں عرض کرتا ہوں 700 سے زائد میں اسی طرف ہی آتا ہوں حضور. 700 سے زائد شہر ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر اس سے پہلے فلسطین کے ایشو کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا. یہ جو قربانی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, کم از کم جو ایک حق اور سچ دو کے درمیان سوشل میڈیا ہے نا, ہر جگہ ڈسکس ہوگا. سوشل میڈیا کا احسان, لیکن فن لینڈ نے آپ کے اوپر احسان کیا, سوشل میڈیا بنا دیا. نہیں, ایک اس کا استعمال بھی تو ہے نا, یہ تو ایک بہت ضمنی سی بات ہے نا. استعمال اس کا بنا دینا ایک الگ بات ہے اور اس کا استعمال کیا جانا ایک الگ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو جس حد تک یہ کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گا, کیونکہ اس خیر کو کے اعتراف سے ہی آپ آگے کوئی بڑے مقاصد کی طرف لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. اگر میں یکسر نفی کرنا شروع کر دوں گا تو ان بچوں کی آگے تربیت نہیں ہو پائے گی, ہمارے سارے ساتھ آگے ان کا جذبہ جوان نہیں ہو پائے گا. السلام
السلام علیکم، میرا نام دیا شکیل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین کے مسلمان ہیں جو اسرائیل کے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف 57 ممالک کے مسلمان ہیں جو اس ظلم کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں، اور گیسٹ پینل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ آواز اٹھ رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو درخت بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، ہمارا یہ جواب ہے. 57 ملک ہیں آپ، اس بچی کا جواب ڈائریکٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں بلال بھائی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ لیول پر جواب نہیں دیا جا رہا جس پر دیا جانا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ مر گئے ہیں اور بالکل وہ موت کی خاموشی ہے. موت کی خاموشی نہیں ہے. سارے لوگ جن کے بس میں جتنی استطاعت ہے، میرے بس میں جتنی استطاعت ہے، ابھی وقاص بھائی الخدمت کا بتا رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی یہ یونیورسٹیز میں نوجوان ہیں، سارا دن بائیکاٹ کی مہم اتنی زیادہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گی، انڈور نہیں، ہمارے پاکستان آؤٹ ڈور کہاں چلی ہے؟ اپنی بہت آؤٹ ڈور کہاں چلی ہے اس ملک میں؟ دیکھیں چلی ہے، انڈور چلی ہے، چل رہی ہے نا. آپ مجھے آؤٹ ڈور کا کوئی مثال دینا، آؤٹ ڈور کہاں چلی ہے؟ دیکھیں جو بھی ہمارے بس پینل اٹھا کے 20 لوگ چلتے ہیں، اس کی فلم بنتی ہے اور وہ 20 لوگ گھر چلے جاتے ہیں، یہ چلتی ہے. لیکن نہیں، دیکھیں مسلسل ایک آواز جو اٹھ رہی ہے نا، اگر موومنٹ کہیں چل رہی ہے نا تو وہ اس کافر ملک میں چل رہی ہے جس کا نام یورپ اور امریکہ ہے، نہیں وہ وہاں چل رہی ہے. ہم بھی نا جو ہماری استطاعت میں ہے، ہماری استطاعت کون سی مجبوری ہے ہماری؟ پاکستان میں کیا پاکستان میں فلسطین کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیز، مظاہرے، جلوس، ان کا اہتمام نہیں ہوا؟ کانفرنس سے نہیں ہوئی؟ اسلام آباد میں سب سے پہلے کانفرنس ہوئی تھی نا جس میں علماء کرام سارے شامل تھے. پورے پاکستان میں ایک بات، دوسری بات، 57 ملکوں کی ہم بار بار بات کرتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں جنگ کے لیے بھی جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں نا، ان کو اپنانا ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں. 4 بنیادی شرائط ہیں کسی کامیاب جہاد کے لیے، کامیاب جنگ لڑنے کے لیے. بہرکیف ان میں ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے ایگریمنٹ کر لیں تو بحیثیت مسلمان، وہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے، وہ اندر کھاتے سازش کر رہا ہے، تو تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار پھر بھی بلند رکھنے کے پابند ہیں نا. ہم اسرائیل کے ساتھ ایکول ٹیبل ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ. لیکن اقوام متحدہ ایک ہمارا فورم ہے، وہ ڈنڈی مار رہا ہے، بے انصافی کر رہا ہے، ہمارے نقطہ نظر سے جو بھی کر رہا ہے، ان سارے حقائق کے باوجود جب تک وہ موجود ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. 57 ملک بحیثیت مسلمان، ہم اللہ کی اس تعلیم کے مطابق مار بھی کھا سکتے ہیں، بعض اوقات نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، بعض اوقات اپنے دل کو کچوکا بھی لگا سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن جب ایگریمنٹ ہو جائے اس کی پاسداری کرنا نبی پاک کی سنت مبارکہ سے اسوہ حسنہ سے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ نے حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ کر لی نا، اور اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ مکے کا کوئی بندہ آئے گا نا مدینہ میں تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے. مدینہ منورہ کوئی بندہ ادھر آ گیا نا مکہ میں تو وہ پابند نہیں ہوں گے، وہ واپس نہیں کریں گے. بلکہ اسی وقت اسی کا بیٹا آ گیا، نبی پاک وہ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ ابھی تو سائن ہی ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب برداشت کریں گے. صحابہ کتنے اس وقت پریشان ہوئے، کس قدر مضطرب ہوئے، لیکن آپ نے اس معاہدے کی پاسداری کر کے دکھایا. پھر اللہ نے اسی سے خیر پہ جانا ہے. معاہدے کی پاسداری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ہم نے بھی کوئی معاہدہ جو ہے وہ OIC سے یا اقوام متحدہ سے کیا ہوا ہے جس کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. فلسطین جو ہے وہ جلے یا نہ جلے، اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے واپس وقفے کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان نسل کے اندر قربانی کا جذبہ کتنا ہے، ذرا ان کے سوالوں سے آپ تجزیہ کیجیے گا. جی میری پیاری بیٹی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے. جس جرت کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے اور اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ ایسے بہت ممالک ہیں جو ایران سے زیادہ طاقتور ہیں، تو ابھی تک انہوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ ایران کی ایسی جرت کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ذرا دیجیے گا، کیونکہ وہ سارے بہانے نہیں کر رہا تھا. جی بیٹا. السلام علیکم، میرا نام اقرا عصمت ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی اسرائیل پر پریشر بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں پریشر بلڈ ہو رہا، فلسطین پر ظلم و ستم بند کر دے، تو ایسا کیوں ہے؟ اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام ہے انم طالب اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں فلسطین کے؟ ہائے. اس کے بعد اگلا سوال.
پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا بیٹا. السلام علیکم، میرا نام عائشہ بخاری ہے اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایران نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور اسرائیل پر حملہ کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایرانی صدر کی موت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے؟ اور تاڑی خیر ہوئے. اچھا السلام علیکم، میرا نام عائشہ صدیق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان حکمران کیوں خاموش ہیں؟ کہ ان کی خاموشی کے پیچھے ماضی میں قتل ہونے والے حکمران جیسے شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو ہے. ہاں بھٹو کئی ایگزامپل آپ نے اچھی دی. جی میرے پیاری بیٹی. جی میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام حور فاطمہ اور میرا سوال ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حتمی حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہائے 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 آپ بات کیجیے گا. پہلے بات تو ایران نے جو کام کیا وہ لگتا ہے وہ ایک مثال دی تھی اور مذاق میں مثال دی تھی، لیکن وہ ایک مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی 57 اگر ممالک ہیں تو 56 بہنوں کا ایک بھائی ہے. تو یہی جواب دے سکتا ہوں میں، اس کے علاوہ نہیں جواب دے سکتا. یہ فرمایا انہوں نے. اب اس بات کو آپ مذاق میں لیں یا حقیقت میں لے لیں تو وہ نہیں کھڑے ہونا چاہتے. ہمارے پاس ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں دینے کے لیے کہ وہ یہ وجوہات ہیں. تو وہ جو سوال تھا نا جو بچی نے کیا تھا کہ کربلا سے کریں نا ہم نہیں بول سکتے سچ نا. میں ہم سے سچ بولنے کی امید کیوں ہے آپ کو؟ جی میں بالکل یہ واضح سی ایک بات ہے کہ تمام امت کو وہی کام کرنا چاہیے جو کہ فلسطین کے حق میں، فلسطین کے القدس ان کا بیت الخلا انشاءاللہ دار الخلافہ بنے گا. ان کو اسی کے اوپر وہ پرعزم ہے کہ ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے حل بتایا، حل یہی ہے کہ وہ فلسطین کو اس کا جو آزادی کا ان کا جو مقام ہے وہ ان کو دلایا جائے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح ایران کھڑا ہے. مجھے لگتا ہے آپ یہ ہم ساتھ کھڑے والی بات کرتے ہیں تو ہم فوٹو سیشن کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، سارے گروپ بنا کے نا تصویر کھنچوانے کے لیے. آپ کی بات صحیح ہے کہ فوٹو سیشن کے لیے، لیکن پیچھے سے عوام انشاءاللہ جاگیں گے نا تو انشاءاللہ حکمرانوں کو. جی حضور اقدس مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. بچی نے بڑا سوال کیا، اس نے کہا جی ایران ساتھ دے رہا ہے، وہ 30 سال سے امبارگو میں میں 30 سال کے امبارگو والا اگر آپ کا ساتھ دے رہا ہے، ایک بات کہوں گا کہ اگر صرف 4-5 ملک اور اس طرح کھڑے ہو جائیں ایران کی طرح، دیکھیے یعنی ایک بات سچی بات تو یہ ہے کہ کیا امریکہ اور یورپی یونین اور ویسٹ جو ہے کیا 3-3 4-4 دفعہ ان کے حکمران اسرائیل ہو کر نہیں آئے؟ ہو کر آئے. وہ کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں. یعنی وہ پوری طرح کہہ رہے ہیں ہم ٹھوک کر، یعنی پوری امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بائیڈن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اسلحہ بھی بھیجیں گے. ابھی تک وہ 40,000 لوگ جو ہے کہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یعنی OIC یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ OIC بنی مسجد اقصیٰ پر تھی. جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگی ہے تو OIC کا قیام عمل یہ ہے اور اس کے چارٹر میں القدس کی آزادی شامل ہے. یاد ہونا چاہیے. آج بھی اردن اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کہ جہاں وہ کسٹوڈین ہے ہماری مسجد اقصیٰ کا. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جو شاید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ ان اللہ لا یزا بالسلطان ما لا یزا بالقرآن، کہ کچھ برائیوں کا تدارک جو ہے کہ وہ قرآن بھی نہیں کر سکتا، وہ سلطان کرتا ہے. ان جوان ذہنوں کا جو سوال ہے اس کا جواب دینا ہوگا اور یہ کیپ ٹاپنگ، کیپ کوسچننگ یہ کرنا چاہیے بالکل ہمیں جن ملکوں کے. اور یہی بیداری ہے نا کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ افریقہ جیسے ایک فقیر سے ملک نے جا کے ایک عالمی عدالت کے اندر مقدمہ پیش کیا. فقیر سے ملک وہ یہاں سے جانا چاہیے تھا. پیرو نے سفیر بھیج دیا اور انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ان کے خلاف. بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا عمل. یہ ہے طاقت. ہم کہہ رہے ہیں معاہدہ کرنا ہے، معاہدہ کرتے ہیں برابر کے ساتھ. بالکل جی. وہ تو عالمی عدالت کا حکم ماننے پہ تیار نہیں ہے. جنگ جو ہوتی ہے نا وہ دو فریقین کے درمیان ہوا کرتی ہے، دو حریفوں کے درمیان کسی طاقت کی کوئی نسبت ہوتی ہے دونوں کے درمیان. بے بس لوگوں کے اوپر جب حملہ ہو رہا ہو تو پھر وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ جسے نسل کشی کہتے ہیں کہ وہ نسل کشی ہے. ایک بات. دوسرا بہت مختصر وقت میں بہت ساری بیٹیوں کے سوال کے ذیل میں جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. آزادی جو ہے، حمیت جو ہے، وقار جو ہے، اسے انسانوں نے ہمیشہ اپنا خون دے کر جو ہے اس کی آبیاری کی ہے اور یہ واپس ملتا ہے. اسلام کی بھی اپنی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. جہاں بہت سارے المناک منظر نامے ہمارے دل کو کسی نہ کسی درجے پہ افسردگی کا شکار کرتے ہیں، وہاں بہت ساری امید افزا باتیں بھی ہیں. اسی زمانے کے اندر جہاں سب سے بڑا اس جنگ کا پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کیا نتیجہ ہے، سب سے بڑی اب تک کی فلسطینیوں کی کمائی یہ ہے کہ وہ ساری دنیا جو اسرائیل کو ناقابل شکست سمجھتی تھی
اسرائیلیوں نے فلسطینیوں نے اپنے خون سے اپنی قربانی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر جذبے موجود ہوں تو خالی ہاتھ بھی اتنے بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی جا سکتی ہے. اس کا جو تاثر تھا, اس کا جو ایک جسے کہتے ہیں انڈیفیٹیبل ایک اس کا جو ایک جسچر بن چکا تھا, اسے ختم کیا جا سکتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے. اب اس شمع کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں باقی ساری جو امت ہے اسے غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انفرادی درجے پہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ہوتی رہنی چاہیے. ہمیں اپنے حکمرانوں پر بھی اس کا جو ایک پریشر ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے, ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے, اور انہیں OIC جیسے جو مؤثر پلیٹ فارمز ہیں انہیں ذرا مسلط سے نکال کر ایک دلیری کے ساتھ اپنا سٹانس اور مسلمہ کا سٹانس لینے حضرت عمر خطاب کا زمانہ لے لیجیے, بیت المقدس کا کئی حدیثیں اس پہ اویلیبل ہیں, جس طرح کہ آپ جا کے وہاں پہ پہنچے اور وہ سواری والی بات اور وہ غلام والی بات, پھر صلاح الدین ایوبی والی بات ہے سامنے لے لیں, لیکن ٹرکس کو لے لیں, عثمانیہ سلطنت کو لے لیں, اس کے بعد ذلت ہی ذلت ہے مسلمانوں کے لیے. اس جگہ کا, اس خطے کا حتمی علاج آپ کی نظر میں کیا نکلنا ہے؟ ان تینوں ادوار کی جو آپ نے بات کی نا, وہاں آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جو اللہ رسول نے ہمیں چیزیں بنیادی عطا کی تھی نا کامیابی کے ساتھ جنگ لڑنے کی, وہ انہوں نے اپنائی, تب انہوں نے جا کامیابی حاصل کی. اور اب ہم جو جلدی میں کر رہے ہیں نا کہ فوراً ہمیں 57 ملکوں کی ہم بات کر کے کہتے ہیں یہ کر کیوں نہیں رہے, اس کا نتیجہ وہی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. 35,000 ہم نے شہید کروا لیے. مزید جو جلد بازی کا ہم شکار ہو رہے ہیں نا, اور فوراً مطالبہ کرتے ہیں ایسا ہو جائے, ایسا کریں گے تو پھر ہم فراست ایمانی کے خلاف جائیں گے. جی کوئی ایسی برے نتائج نکلیں گے. جنگ کی مثال دیں جس کے لیے حضرت عمر خطاب نے 7 ماہ انتظار کیا ہو. 7 ماہ تو 7 ماہ ہو گئے انتظار کرتے ہوئے. یہ بیماری جو ہوتی ہے نا, یہ آج کی کتنے سالوں کی, جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے, اس کی شفا کے لیے لمبا علاج کروانا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس حالت علاج کیا ہوگا, اس کا علاج اللہ نے بتایا. سب سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ساری قوم ساری امت اپنی سب میں اتحاد پیدا کرے. نمبر 2 وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ, اپنے اندر ٹیکنالوجی اور اپنے اندر قوت اس کے اندر اضافہ کریں. نمبر 3 اپنے جو ادارے ہمارے ہیں ان کا احترام, ان کے اوپر اعتماد, وہ تو ہم نے بالکل اس کا فقدان اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں نا نان مسلم, ان کے ساتھ یکساں ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ, یہ لفظ نہیں ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہیں وہ ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم نے تو یہ تاثر دے دیا ہے کہ بس جناب آپ کی ہمارے ساتھ جنگ ہی جنگ ہے, ہماری تمہارے ساتھ کسی جگہ پہ صلح ہی نہیں ہو سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, اور اس سے ہم نے ہر ایک کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. ٹھیک بات, صحیح بات. دیکھیے بنیادی طور پہ تو جو اصلی حل تو یہ ہے کہ ظاہر 1948 کے بعد یہ ریاست کی یہ شکل بنی ہے نا, یعنی پوری یہ دنیا بھی مانتی ہے اس بات کو کہ یہ جو ان کی توسیع پسندانہ عزائم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یاسر عرفات نے کوشش کی کہ جو وہ انہیں ایک جلد بازی بھی تھی لیکن وہ بھی نہیں کامیاب ہو سکی. وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری ایک مزاحمت جس کو ہم کہتے ہیں نا, دوسری مزاحمت جس کو انتفاضہ کہتے ہیں, وہ اس کے بعد ہی شروع ہوئی ہے. بنیادی تو یہ پتھر پھینکنے والی. ہاں, تو اس وقت دیکھیں نا اب جو ہے کہ مسئلہ فلسطین دنیا کے سینٹر سٹیج پہ دوبارہ آ گیا. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ تھا کہ بالکل لوگ 35,000 لوگ مرے کہیں نہیں ہے نا. دیکھیں نا 35,000 لوگ مر گئے ہیں. جو دیکھی ہسٹری اپنی تو یہ کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. انہوں نے جو ہے کہ اپنی ہسٹری کو جو ہے دوبارہ زندہ کر حل کیا نکلے گا؟ حل یہ نکلے گا انشاءاللہ یہ کہ فلسطین الٹیمیٹلی, یعنی ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے لیکن اب تو جو ہے کہ ہماری عقل بھی یہ یقین دلاتی ہے. دیکھیے جو بات ڈاکٹر بالکل ٹھیک کہی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ہے اس کی جو ملٹری پاور کا جو بھرم تھا, اس کی جو سافٹ پاور تھی, یعنی کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کا اصلی چہرہ, اسرائیل تو کہتا تھا نا کہ میں اینٹی سیمیٹزم کا نام لے کر یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میں چھوٹی سی اقلیت ہوں اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے کہ میری نسل کشی پہ. اب پتہ لگ گیا کہ دس از دا ریئل فیس آف اسرائیل, یہ وہ اس کا چہرہ ہے کہ جس کے وہ جو ہمدردی تھی نا ان یہودیوں کے ساتھ جو کہ جرمنی نے ختم ہو گئی, وہ ہمدردی ختم ہو گئی. جی صورتحال یہ ہے کہ وہ 4 ممالک جن کا تقریباً 28% سے لے کے 48% تک کی تجارت اسرائیل کے ساتھ تھی, انہوں نے فلسطین کو ایز اے ریاست جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر غیر متعصب جو ذہن ہے وہ فلسطین کے حق میں
اپنی رائے جو ہے اس کو کلیئر کرتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو یہودی قوت ہے، معذرت کے ساتھ مجھے بار بار یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا حق اور سچ کو بالکل الگ الگ دیکھنا شروع اور ہمیں ایسے لوگوں کو ان کو اجاگر کرنا چاہیے جو میں نے عرض کیا پہلے، اور یہ یاد رکھیے 2 بنیادی نقطے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے کامیاب جنگ ہوگی. لجلب المنفعہ و دفع المفسدہ. جس لڑائی اور جنگ سے ہمیں امت کے لیے، انسانی برادری کے لیے منفع حاصل ہو، فوائد حاصل ہو، یا اس سے بہت بڑا مفسدہ وہ دور ہو، اور اگر اس کے الٹ ہو تو ہمیں جنگ نہیں اجازت اسلام دیتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. ہم نے جب بھی غلطی کی یہاں پہ آگے کی ہے. وہ جو سارے بچے تھے ان لوگوں کے سوال جو تھے وہ ایک ہی برابر تھے کہ مسلمان جو ہے وہ بحیثیت امت جو ہے وہ کیوں کردار ادا نہیں کر پا رہی. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے، لیکن میرے خیال میں اگر میں اس کا ایک جواب دوں تو وہ ہے کہ وہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے نا کہ تمہیں غیرت نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو غیرت دلواتا ہے. تمہیں غیرت نہیں آئی، تمہارا چہرہ سرخ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات سن کے. وہ جو غیرت کا پہلو ہے، وہ جو کردار کا پہلو ہے، جب تک وہ آپ کی انٹلیکٹ کا حصہ نہیں بن جائے گا تب تک آپ کی غیرت صرف فیس بک تک رہے گی یا ٹک ٹاک میں آئے گی، اس کے علاوہ نہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے اور آپ کو خوشیاں بانٹنے والا رکھے.